बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जिसने हमें कुरान करीम जैसी अजीम नेमत अता फरमाई, और बेशुमार दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें कुरान को समझने, इस पर अमल करने और इसे दूसरों तक पहुंचाने का बेहतरीन नमूना अता फरमाया। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुताला कुरान अकेडमी के फ्राइडे स्पेशल प्रोग्राम में तमाम मौजूदा मुअज़्ज़ज़ शिरका को दिल की गहराइयों से खुशामदीद। हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें एक मर्तबा फिर कुरान की रोशनी में अपनी जिंदगियों का जायजा लेने और अपने ईमान को ताज़ा करने का मौका अता फरमाया। हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम सिर्फ एक लेक्चर नहीं है, बल्कि कुरान के पैगाम को समझने, इस पर गौर करने और अपनी अमली जिंदगी में इसे नाफिज करने की एक खूबसूरत कोशिश है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आज की ये महफिल हम सब के लिए हिदायत, इस्लाह और आखिरत की कामयाबी का जरिया बन जाए। आमीन। आज के प्रोग्राम का मौजू है दुनिया की मोहब्बत की हकीकत, और ये एक ऐसा मौजू है जो हम सब की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। दुनिया की जिंदगी माल, शोहरत, आसाइश और ख्वाहिशात इंसान के दिल को अपनी तरफ खींचती हैं, लेकिन एक मोमिन का असल मकाम ये होता है कि वो दुनिया को अपनी मंजिल नहीं बल्कि आखिरत की खेती समझे। आज हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में यही जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया की मोहब्बत की हकीकत क्या है, इसके हुदूद क्या हैं, और एक मुसलमान को अपनी तरजीहात कैसे मुतय्यन करनी चाहिए। तो आइए साथियों, अब वक्त आ गया है कि आज की मुअज़्ज़ज़ स्पीकर का तारुफ पेश करें हम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहतरमा कशिश शुएब साहिबा। आपने जामिया अंजुम लिल बनात से 2024 में आलिमा कोर्स मुकम्मल करके सनद फरागत हासिल की है। आप एक आलिमा हैं और इस्लामी मौल्लिमा हैं, और इस वक्त शुएब एजुकेशन सेंटर में दीनी तालीम और तरबियत की खदमात अंजाम दे रही हैं। इसके साथ साथ ही इदारे के जरिए ऑनलाइन कुरान करीम, तजवीद, बुनियादी दीनियात और इस्लामी अखलाकियात की तालीम भी दे रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह, हाल ही में आपने मुताला कुरान अकेडमी के तदरीसी सफ़र का भी हिस्सा बनकर कुरान की तालीम और खिदमत में अपना कीमती किरदार अदा करना शुरू कर दिया है, जिस पर हम अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला मोहतरमा कशिश शुएब साहिबा के इल्म में बरकत अता फरमाए, इनकी मेहनत को कबूल फरमाए, इन्हें इखलास, इस्तकामत और मजीद खैर के मौके अता फरमाए। आमीन। तो आइए, अब मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ दावत देती हूँ मोहतरमा कशिश शुएब साहिबा को कि वो तशरीफ लाएं और आज के मौजू दुनिया की मोहब्बत की खदमत पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारी रहनुमाई फरमाएं। आप तमाम शिरका से गुजारिश है मेरी कि मुकम्मल तवज्जो के साथ प्रोग्राम समाअत फरमाएं और अपनी डायरी में अहम निकात जरूर नोट करें, और आखिर में अपने तासुरात और सीखने वाली बातें जरूर शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। जी, कशिश साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर वाक़िफ़ से होंगे और ईमान और वालेकुम तक़वे। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे मुताला कुरान अकेडमी में मौका दिया कि आप सभी के सामने मैं कुछ बात
پیش کر سکوں اور دین کے خدمت میں اپنا حصہ لے سکوں. اور ساتھ ہی ساتھ راہی آپی کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. الحمد للہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. میری پیاری بہنوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہم کسی ایسے ٹاپک پہ بات نہیں کرنے جا رہے ہیں کہ جو ہم نے سن لیا، سننے سے مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں، آج ہماری گفتگو، آپ کے اور میرے درمیان کی گفتگو کا عنوان ہے دنیا کی محبت کی حقیقت. یہ بات ہمارے دل میں ہمیشہ یاد ہونی چاہیے، ذہن میں ہمیشہ رکھے کہ دنیا فانی ہے، یعنی دنیا ختم ہونے والی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نہ کوئی انکار کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بھاگ سکتا ہے. ہم اس دنیا میں آتے ہیں، صدیوں تک تیاریاں کرتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں کہ یہاں کا سب سے بڑا سچ موت ہے. جبکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک شخص کو موت آنی ہے. آپ کہیں بھی جا کے چھپ جائیں، آپ بڑے سے بڑے محلوں میں چھپ جائیں، پہاڑوں کے بیچ میں جا کے چھپ جائیں، غاروں میں جا کے چھپ جائیں، لیکن آپ نے موت آنی ہے. ہمیشہ موت آنی ہے. آپ موت سے بچ ہی نہیں سکتے. موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو یا امیر ہو، کوئی بھی موت سے نہیں بچ سکتا. تو دنیا کا سب سے بڑا سچ جو ہے وہ ہے موت، اور سب سے بڑی حقیقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جگہ جگہ فرماتا ہے. سورۃ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 26 اور 27 میں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ترجمہ، جو بھی اس زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے اور صرف آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی جو عظمت اور بزرگی والی ہے. اللہ پاک دوسری جگہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. سورۃ العنکبوت آیت نمبر 57. ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. سبحان اللہ. اس آیت پر غور کریں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف غریب مرے گا یا بیمار مرے گا، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا کلو نفس. کلو نفس، نفس یعنی جان، اور کلو ہر ایک، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، بادشاہ ہو یا فقیر، عالم ہو یا جاہل، سرمایہ دار ہو یا مزدور، سب کو ایک دن موت کا جام پینا ہے. دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ ہم لوگ اس دنیا کی چمک دمک میں اس قدر کھو گئے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے. لیکن اللہ نے اس دنیا کی مثال قرآن پاک میں ایک دھوکے کے سامان سے دی ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی تو بس ایک دھوکے کا سامان ہے، ایک دھوکے کا سودا ہے. یہ دنیا بالکل اس مسافر خانے کی طرح ہے جہاں ہم 2-4 دن رکتے ہیں. کوئی بھی عقل مند انسان مسافر خانے کے کمرے کو سجانے میں اپنی پوری زندگی کی کمائی نہیں لگاتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ کل صبح اسے یہ کمرہ چھوڑ کر اپنے اصلی گھر لوٹنا ہے. ہمارا اصل گھر کیا ہے؟ ہمارا اصل گھر آخرت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اس دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھایا کہ اگر آپ دنیا میں رہ رہے ہیں تو کس کی طرح رہیں؟ مسافر کی طرح رہو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، صحیح البخاری، کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم ایک اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو. اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی قیمت ہوتی
دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو یہاں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پینے دیتا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ جب قیامت آئے گی تو دنیا ختم ہو جائے گی، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی، باقی کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، صرف میرا رب ہے جو باقی رہنے والا ہے۔ باقی اس دنیا کی ساری چیزیں ختم۔ آج ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی چیزیں حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کی محبت میں لگ جاتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں ہم کھیل تماشا بن کے رہ جاتے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے کہہ دیا دنیا ایک دھوکہ ہے، ایک سامان ہے، تو ہمیں اس سے دور رہنا ہے، دنیا سے محبت نہیں کرنا، ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے، کیونکہ جو سب سے اصل محبت ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ غور کیجئے، جس دنیا کے پیچھے ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حرام کماتے ہیں، اس کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات باقی ہے، ہمیشہ اللہ پاک کی ذات باقی ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ سمندر سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟ چاروں طرف خاموشی ہوگی، پھر اللہ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ کی جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے۔ وہ بادشاہ ہے جو کل تخت پر بیٹھ کر انا میں یعنی تکبر کے ساتھ کہے گا، نعرہ لگا کر کہے گا، وہ حسین جن کی خوبصورتی پر لوگ مرتے تھے سب مٹی میں مل جائیں گے، سب مٹی بن چکے ہوں گے، صرف ایک ذات باقی ہوگی اور وہ ہے ہمارے رب کی ذات۔ میری بہنوں، اگر دنیا فانی ہے اور اللہ باقی ہے تو پھر ہماری محبت کس سے ہونی چاہیے؟ فانی سے یا باقی سے؟ یقیناً ہماری محبت اس ذات سے ہونی چاہیے جو کبھی فنا نہیں ہوگی، کیونکہ جب ہم دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہماری یہ آرزو، یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم جس سے محبت کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے، ہے نا؟ جیسے کہ ہم اپنے والد سے محبت کرتے ہیں تو ہم ان کا سایہ اپنے سر پر ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہمارے والد کا سایہ ہمارے سر پر ہمیشہ رہے۔ اگر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ شوہر کیسا بھی ہو بس ان کا نام اس کے ساتھ رہے، ہے نا؟ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے یا پھر بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے محبت وہ چاہتا ہے۔ والد چلے بھی جاتے ہیں پھر بھی والد کا نام ہمارے آگے لگتا ہے نا، چاہے وہ ہمارے گزر چکے ہو، لیکن نام کس سے جانا جاتا ہے کہ والد ان کی بیٹی ہے، اس کا بیٹا ہے، تو ان کا نام چلتا رہتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہمارے ماں باپ کا نام۔ تو اسی طریقے سے دنیا تو ختم ہو جائے گی، دنیا سے ہمیں کچھ لینا ہی نہیں ہے، ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ سے محبت ہے، کیونکہ اللہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ اللہ باقی رہنے والا ہے۔ تو جب سب چیز ختم ہو جانی ہے تو یقیناً ہمیں کس سے محبت کرنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں محبت ہونی چاہیے جو کبھی فنا نہیں ہوگی۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کیجیے، اپنی نمازوں کو قائم کیجیے، حرام کمائی سے بچیے۔ پھر دوسرا کیا کرتے ہیں ہم؟ مخلوق خدا سے ہم امیدیں لگاتے ہیں، یعنی جس خدا نے اس دنیا کو پیدا کیا ہم اس سے امیدیں لگانے لگتے ہیں۔ دوست ہے تو دوست سے امید لگاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گا، اگر شوہر ہے تو اس سے امیدیں لگاتے ہیں کہ ان سے ہمارا گھر کا سارا سامان چلے گا، سارا خرچہ یہی کریں گے، اگر بھائی ہے تو بھائی سے امیدیں لگاتے ہیں، ماں باپ ہے تو ماں باپ سے امیدیں لگاتے ہیں، ہم رشتہ داروں سے امیدیں لگاتے ہیں۔ ہم کیوں لگاتے ہیں ان سے امیدیں؟ جبکہ ان سے کوئی امید لگانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ان کو تو خود اللہ پاک نے پیدا کیا ہے۔ جس طریقے سے ہم امید لگاتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا، ہم ایک کمزور بندہ ہے، ہم ایک کمزور بندی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جس سے آپ امیدیں لگا رہے ہیں اس کو بھی تو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، اس مخلوق کو بھی تو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے، تو وہ بھی تو ایک کمزور ہے۔ جب ہم قبر میں اتارے جائیں گے تو ہمارا بنگلہ، ہماری گاڑیاں، ہمارا بینک بیلنس سب باہر رہ جائے گا،
قبر میں صرف ہمارے اعمال ساتھ جائیں گے۔ میری بہنوں، آج ہماری گفتگو دو ایسی بیماریوں پر ہے جس نے ہمارے سکون کو تباہ کر دیا ہے۔ مخلوق سے امیدیں لگانا، دنیا کی مصروفیات میں اندھے ہو جانا، دنیا کے کاموں میں لگے رہنا۔ ہم سب اس کوشش میں ہیں کہ دنیا بھی بن جائے اور لوگ بھی ہم سے خوش رہیں، لیکن اس چکر میں ہم اس ذات کو بھول گئے ہیں جو ہمارا اصلی مالک ہے۔ مخلوق سے امید ہم کیسے لگاتے ہیں؟ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مخلوق سے امید سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ ہم انسان کتنے نادان ہیں، ہم خود جیسے ایک کمزور انسان سے امید لگا بیٹھتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ فلاں شخص میری مدد کرے گا، فلاں رشتہ دار مشکل میں کام آئے گا، لیکن یاد رکھیے مخلوق خود محتاج ہے، وہ کسی اور کی محتاجی کیا دور کرے گی۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 41 میں ان لوگوں کی مثال دی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کیا فرماتا ہے اللہ پاک؟ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ کہ ترجمہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز یعنی مددگار بناتے ہیں، اس مکڑی کی طرح ہے جو اپنا گھر بناتی ہے، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ مکڑی جو گھر بناتی ہے، جو جالے وہ بنتی ہے، ہم ایک بار جھاڑو سے کرتے ہیں تو وہ جالے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ثابت ہوا کہ سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے۔ تو دنیا کے جو انسان ہیں، ہم مخلوق جو ہیں، مخلوقوں سے امیدیں لگاتے ہیں، انہی انسانوں سے، کمزور انسان سے جو کہ خود کسی کام کا نہیں ہے، وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہے۔ سبحان اللہ، جب آپ کسی انسان سے امیدیں لگاتے ہیں تو آپ کا بھروسہ اس مکڑی کے جالے جیسا کمزور ہوتا ہے جو ایک جھٹکے میں ٹوٹ جاتا ہے۔ جب لوگ ہماری امیدیں توڑتے ہیں تو ہمارا دل ٹوٹتا ہے۔ یہ دل اس لیے ٹوٹتا ہے کیونکہ ہم نے اس میں اللہ کی جگہ مخلوق کو بٹھا دیا تھا۔ تو ہمیں اپنے دل میں کس کو بٹھانا ہے؟ اللہ رب العزت کو، مخلوق کو نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، یعنی جب ان کا دل ٹوٹا، جب ان کو تکلیف ہوئی، تب انہوں نے اپنے رب کو پہچانا۔ اور جب کسی مخلوق سے امید لگائی تو ہمیشہ تکلیف ہی پائی جاتی ہے۔ آپ کسی سے بھی امیدیں لگا لیں، چاہے وہ آپ کے کتنے ہی خاص رشتہ دار ہو، چاہے وہ آپ کے دوست ہو یا بہن بھائی ہو یا پھر کتنے ہی سگے کیوں نہ ہوں، لیکن وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہر شخص پریشان ہے، ہر کوئی دوڑ رہا ہے۔ کس چیز کے پیچھے؟ پیسے کے پیچھے، نام کے پیچھے، گاڑی اور بنگلے کے پیچھے۔ ہم اتنے مصروف ہیں کہ ہمارے پاس 5 وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کیا کرے حضرت، کیا کرے بہن، بالکل ٹائم نہیں ملتا، بلکہ مصروفیت ہے، بہت مصروفیت ہے، لوگ یہ کہہ دیتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ پاک کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التکاثر میں ہماری اس مصروفیت کا نشہ اتارا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ترجمہ، تمہیں زیادہ سے زیادہ دنیا جمع کرنے کی دھن سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ آپ مال جمع کرتے رہے، مال جمع کرتے 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 آپ کا مال جمع کیا ہوا رکھا ہوا ہے، اور آپ کہاں پہنچ گئے؟ قبر میں جا پہنچے، اور آپ کو خبر تک نہیں ہوئی۔ آپ کا مال تو آپ کے ساتھ نہیں گیا، اور نہ ہی آپ کی اولاد آپ کے ساتھ گئی۔ کیا گیا آپ کے ساتھ؟ صرف آپ کے اعمال آپ کے ساتھ گئے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب بزنس سیٹ ہو جائے گا، جب بچے بڑے ہو جائیں گے، جب ہم کام سے ہٹ جائیں گے، تب عبادت کریں گے۔ لیکن موت کسی کی مصروفیت نہیں دیکھتی، وہ اچانک آتی ہے اور سارے آپ کے کیے کرائے پر پانی ڈال دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے سینے کو بے نیاز یعنی سکون سے بھر دوں گا اور تیری غربت کو ختم کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھوں کو مصروفیت سے بھر دوں گا، تو ہر وقت
بزی رہے گا، کام میں لگا رہے گا، اور تیری بھوک محتاجی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آج ہم اسی چیز میں لگے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے ہاتھ مصروفیت سے بھر دیے، باندھ دیے اللہ پاک نے ہمیں، ہم جتنا بھی کام کر لیں لیکن ہمیں سکون نہیں ملتا۔ کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں نہیں لگاتے، ہم دنیا سے امید لگاتے ہیں، ہم دنیا سے امید لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم دن رات کام کرتے ہیں لیکن دل میں سکون نہیں ہے، برکتیں نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے وقت نکالنا ہی چھوڑ دیا۔ اللہ نے ہمیں ایسی مصروفیت میں ڈال دیا ہے جس کا کوئی خاتمہ ہی نہیں ہے، وہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ اعتدال کیسے بنائیں، کیسے کریں اعتدال؟ پہاڑوں پر چلے جائیں، اسلام اعتدال سکھاتا ہے، انصاف سکھاتا ہے۔ دنیا میں رہے، کمائیے، مصروف رہیے، لیکن دنیا کو ہاتھ میں رکھیے، دل میں مت رکھیے۔ جب اذان ہو تو ساری مصروفیت کو لات مار کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے۔ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، ان کی مدد کیجیے، لیکن بدلے میں ان سے شکریہ یا امید مت رکھیے۔ امید صرف اللہ سے رکھیے۔ جزا دینے کا کام اللہ پاک کا ہے۔ آپ نے ان کی مدد کی، اللہ پاک آپ کو اس کا بدلہ دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا بڑا کاروبار تھا، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا تو گھر کا سارا سامان لا کر قدموں میں رکھ دیا۔ مصروف وہ بھی تھے پر ان کا دل اللہ سے جڑا تھا۔ مخلوق بدل جائے گی، لوگ چھوڑ جائیں گے، آج جو آپ کے ساتھ ہے کل وہ آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ دنیا کی یہ چہل پہل چند دنوں کی ہے۔ امید لگانی ہے تو اس سے لگاؤ جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ، آپ اس سے چاہے جتنی چیزیں مانگے وہ ہمیشہ آپ کو دے گا، کبھی منع نہیں کرے گا۔ اور اللہ پاک کہے گا کہ اور کچھ چاہیے تو اور مانگیے، تو اس سے اور امیدیں اس سے مت لگاؤ جو مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ جیسے کہ انسان، آپ ایک بار مانگے دے دیں گے، دوسری بار مانگے دے دیں گے، تیسری بار مانگے تو کیا کہیں گے؟ یہ تو بار بار ہم سے مانگتے ہی رہتے ہیں، ہے نا؟ آپ نے اسکولوں میں دیکھا ہوگا، جیسے بچے ہوتے ہیں، بچے سے جب پینسل دوسرا بچہ مانگتا ہے تو وہ ایک دو بار دے دیتا ہے، پھر تیسری چوتھی بار کیا کہتا ہے؟ میم یہ تو ہمیشہ ہی مانگتے رہتے ہیں۔ اور میم بھی کیا کہتی ہے؟ تم اپنا نہیں لا سکتے، تم خود سے نہیں لا سکتے خرید کے، میم یہ کہتی ہے بچوں کو۔ لیکن اللہ پاک تو ایسا نہیں کہتا۔ اللہ پاک کیا کہتا ہے؟ تم جتنا مانگو گے اتنا دوں گا۔ آپ مانگتے رہے اللہ پاک سے، اللہ پاک آپ کو دیتا رہے گا، بالکل بھی اللہ پاک کے پیشانی پر شکن نہیں آئے گی۔ اللہ پاک دیتا رہے گا آپ کو اور خوش بھی ہوتا رہے گا۔ وقت نکالنا ہے تو اس کے لیے نکالو جو موت کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہے گا۔ چلے آج ہی سے اپنی زندگی کا نظام بدلیں۔ آپ سب نماز کو پہلی ترجیح بنائیں اور مخلوق سے کوئی امیدیں نہ رکھیں۔ اللہ کی بے لوث اور بے حساب محبت، ہم دنیا کی محبت میں ہو میں نا، تو اللہ پاک ہم سے بے لوث، بے بہا، بے شمار محبت کرتا ہے، کوئی گنتی ہی نہیں ہے اللہ کی محبت کی۔ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بغیر ہمارا وجود ہی ادھورا ہے۔ اللہ کی محبت، دنیا میں ہر محبت کی کوئی نہ کوئی شرط ہوتی ہے۔ ماں باپ، بھائی بہن، میاں بیوی، ہر رشتے میں امیدیں اور شرطیں جڑی ہوتی ہیں۔ اگر شادی ہو گئی ہے تو شوہر کو لازمی ہے کہ وہ بیوی سے محبت کرے، بیوی کو لازمی ہے، شرط ہے اس پر کہ وہ شوہر سے محبت کرے۔ اولاد ہے تو بیٹے اور بیٹی کو لازمی ہے، شرط لگا دی گئی ہے کہ ماں باپ سے محبت کرے، ماں باپ کے لیے شرطیں ہیں کہ وہ اپنی اولاد سے محبت کرے۔ لیکن ایک ذات ایسی ہے جس کی محبت بے شرط اور بے حساب ہے، اور وہ ذات ہمارے خالق، ہمارے مالک اللہ رب العزت کی ہے۔ بے شرط محبت، ہم گناہ کرتے ہیں وہ نعمت دیتا ہے۔ دنیا کا اصول ہے کہ آپ کسی سے اچھا سلوک کریں گے تو وہ آپ سے محبت کرے گا، آپ اس کی بات مانیں گے تو وہ آپ کو چاہے گا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، ہم صبح سے شام تک اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس کے احکام کو توڑتے ہیں، لیکن کیا اللہ ہماری روزی بند کرتا ہے؟ کیا وہ ہماری سانسیں روک دیتا ہے؟
اللہ پاک قرآن میں سورۃ النحل میں آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں گن نہیں سکتے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ کی محبت کی کوئی شرط نہیں ہے، وہ رحمان ہے، وہ کافر کو بھی کھلاتا ہے، گناہگار کو بھی پالتا ہے اور اپنے نیک بندوں پر بھی کرم کرتا ہے۔ وہ ہمارے گناہوں کے پردے رکھ کر ہمیں عزت دیتا ہے۔ اللہ پاک ایک ماں سے زیادہ 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ 70 کا عدد عربی میں لا محدود کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کی محبت کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے اللہ پاک کی محبت کی۔ حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی کہ ایک غزوے کے بعد کچھ قیدی لائے گئے، ان میں ایک ماں تھی جس کا بچہ کھو گیا تھا۔ وہ پریشان ہو کر ہر بچے کو سینے سے لگا رہی تھی اور کھانا کھلا رہی تھی۔ جب اسے اپنا بچہ ملا تو اس نے اسے سینے سے چمٹا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا یہ ماں اپنے بچے کو کبھی آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کبھی نہیں، اگر اس کے بس میں ہو تو یہ کبھی نہ پھینکے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ رحم اور محبت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ماں جو ایک گناہ پر گھر سے نکال سکتی ہے، لیکن اللہ 100 خون کرنے والے کو بھی توبہ پر معاف کر سکتا ہے، گلے لگا سکتا ہے، گلے لگا لیتا ہے۔ بے حساب محبت، توبہ کا دروازہ، اللہ کی محبت کا اندازہ دیکھیے، وہ ہماری توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ جب ہم تھک کر ہار کر ہر جگہ سے ٹھکرا کر جا کر رات کے اندھیرے میں آنسو بہاتے ہیں تو وہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے ترمذی شریف کی، اللہ پاک فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائے اور پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں پرواہ نہیں کروں گا اور تجھے معاف کر دوں گا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک نے فرمایا اگر بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ سوچئے، مالک کو بندے کی ضرورت نہیں ہے، مالک کو بندے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی وہ دوڑ کر آنے کی بات کرتا ہے۔ یہ اس کی بے حساب محبت ہے، نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ کی محبت کی نشانیاں کیسے پہچانے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ شاید مصیبت آتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ شاید کوئی مصیبت آئی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ کوئی مشکل آئی ہے اور اس مشکل نے آپ کو سجدہ کرنا سکھا دیا، آپ کو نمازی بنا دیا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا کرم اور محبت ہوئی ہے۔ کیسے پہچانیں گے؟ کیا کیا نشانی ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ شاید مصیبت آنا اللہ کی ناراضگی ہے، نہیں، کبھی کبھی مصیبت بھی اللہ کی محبت ہوتی ہے تاکہ بندہ دنیا سے ٹوٹ کر اللہ سے جڑ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی قوم یا بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی مشکل آئی ہے اور اس مشکل نے آپ کو سجدے میں گرا دیا، سجدہ کرنا سکھا دیا، تو آپ کو نمازی بنا دینا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ پر اللہ کی محبت اور اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہو چکا ہے۔ پیاری بہنوں، ہم نے پوری زندگی ضائع کر دی لوگوں کو خوش کرنے میں، ان کی محبت پانے میں، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ 99% اچھے کام کر رہے اور ایک غلطی کر دے اور آپ کے پورے 99 احسان بھول جائیں گے وہ۔
آپ نے 99 پورے اچھے کام کیے ہیں، سارے ان کے ساتھ آپ نے حسن اخلاق، ان کے سارے احسان آپ کرتے گئے، انہوں نے جیسا جیسا کہا آپ ویسے ہی کرتے رہے، ان کے غلام بن کے آپ کم کرتے رہے ان کی مرضی سے. لیکن اگر آپ نے ایک غلطی کر دی، ایک ان کا کہنا نہیں مانا ایک بات پر، تو وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے اور وہ سارے آپ کے احسان بھول جائیں گے اور پھر آپ کو طعنے دینا شروع کر دیں گے. لیکن اللہ کا حال یہ ہے کہ آپ زندگی بھر گناہ کرتے رہیں اور ایک بار سچے دل سے کہہ دیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ آپ کے سارے گناہ معاف کر کے آپ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. چلیے آج ہی سے ہم اپنے رب کی اس بے شرط محبت کی قدر کریں، اس کے سامنے جھکیں، اس سے باتیں کریں، اس سے اپنی فریاد کریں. وہ ہمیشہ سنتا ہے، ہمیشہ دیکھتا ہے اور ہمیشہ قبول کرتا ہے. بے شک. اب یہاں پر جو آتا ہے ہمارا تھرڈ پوائنٹ، وہ ہے دل کا سکون، فورتھ پوائنٹ، دل کا سکون اور ذکر الہی، یعنی جو ہمیں ذکر الہی میں ہمیں ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے. کس طریقے سے؟ آج ہر شخص ایک ہی چیز کی تلاش میں بھٹک رہا ہے، وہ ہے سکون. کوئی سوچتا ہے کہ بہت سا پیسہ آ جائے تو سکون مل جائے گا، کوئی سمجھتا ہے کہ بڑی گاڑی یا بڑا بنگلہ مل جائے تو سکون مل جائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج سب سے زیادہ بے سکون وہی لوگ ہیں جن کی جیبوں میں پیسہ ہے اور گھروں میں آرام آسائش ہے. رات کو سونے کے لیے لوگوں کو نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے سکون کو غلط جگہ ڈھونڈا ہے، غلط جگہ تلاش کیا ہے. سکون مارکیٹ میں نہیں بکتا، سکون کسی مال یا دکان میں نہیں ملتا، سکون ایک ہی ٹھکانہ ہے اور وہ ہے ہمارے خالق نے قرآن میں صاف صاف بتا دیا. اللہ رب العزت نے سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں پوری کائنات کے انسانوں کو ایک ایسی حقیقت بتائی ہے جس میں کوئی شک نہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. اللہ پاک نے قرآن میں کہہ دیا. دیکھیں آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ چاہے آپ کے پاس جتنا پیسہ ہو، آپ کے پاس چاہے جتنے مال و دولت ہو، آپ کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے. زیادہ تر مالداروں کو ہی ہر ایک چیز کی ٹینشن ہوتی ہے کہ اگر وہ صبح جلدی جگتے ہیں، رات کو لیٹ سوتے ہیں، رات کو سوتے بھی نہیں ہیں. کس وجہ سے؟ کہیں وہ اگر سوئے اور ان کے دشمن آ کے ان کے مال کو نہ لے جائے، اور بہت ساری ایسی چیزیں، ان کا سارا کام نہ بگاڑ دے، کام خراب نہ کر دے، ان کی ساری محنتوں کو خراب نہ کر دے، ان کو کچھ کر نہ دے، مار نہ دے، یہ نہ کر دے. ان کو ٹینشن لگی رہتی ہے. یا پھر وہ کوئی بزنس کرتے ہیں تو ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں بزنس میں گھاٹا نہ ہو جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو وہ سوتے نہیں ہیں، ان کو نیند کی گولیاں لینی پڑتی ہیں. لیکن اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد آپ بستر پر جا کر لیٹتے ہیں اور چند صورتیں، چند کلمات، چند دعائیں پڑھ کر آپ سوتے ہیں، تو آپ کے دل کو ایسا سکون ملتا ہے کہ آپ بس آنکھیں بند کرتے ہو، اللہ پاک آپ کو سکون والی نیند دے دیتا ہے. سیدھا آپ صبح کے ٹائم فجر کے وقت جگتے ہیں. تو کیا بتا دیا اللہ پاک نے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. یہ بات تو واضح کر دی اللہ پاک نے قرآن میں، پھر بھی ہم اللہ کے ذکر سے دور چلے جاتے ہیں اور ہم سکون کو تلاش کرتے رہتے ہیں. اس آیت پر غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ پیسے سے سکون ملے گا یا لوگوں کی محفلوں سے سکون ملے گا. فرمایا کہ دل کا سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں چھپا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دل جو ہمارے سینے میں دھڑکتا ہے، اس کا بنانے والا اللہ. یہ دل ایک فیکٹری کی طرح ہے اور اس کا پورا ایندھن اللہ کا ذکر ہے. جب تک اس کا ایندھن نہیں ملے گا، یہ پریشان رہے گا، بے چین رہے گا. آپ اس دل کو دنیا کی چاہے جتنی چمک دمک دے دیں، جب تک اس میں اللہ کا نام نہیں آئے گا، اس کا درد ختم نہیں ہو سکتا، وہ ایسے ہی بے چین رہے گا. ذکر کی اہمیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کے مثال اتنے خوبصورت انداز میں دی ہے کہ انسانوں کا دل دہل جائے۔ زندہ اور مردہ کی مثال، اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ یعنی جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ لوگوں کی طرح ہے کہ وہ زندہ بھی ہے اور وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ زندہ ہے لیکن لوگوں کو دکھنے کے لیے کہ وہ زندہ شخص ہے لیکن وہ مر جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل کہاں چلا گیا؟ دنیا کی طرف چلا گیا اور اللہ کے ذکر سے وہ غائب ہو گیا ہے، تو وہ مردوں میں شامل کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زندوں میں ہی شامل رکھے، اللہ پاک ہمیں اس حدیث سے بچائے اور ہمیں ذکر الہی نصیب فرمائے۔ غور کیجئے، جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا، چاہے وہ مہنگے کپڑے پہنتے ہو، اچھی گاڑی میں گھومتا ہو، اللہ کے نزدیک وہ ایک چلتی پھرتی لاش ہے۔ اس کا جسم زندہ ہے لیکن اس کی روح مر چکی ہے، اور مردہ روح کبھی سکون محسوس نہیں کر سکتی۔ اللہ کا ساتھ ایک حدیث میں ہے، اللہ پاک فرماتا ہے یہ میرا بندہ مجھ سے سکون گمان کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں کرتا ہوں۔ یعنی جس طریقے سے آپ اللہ کا گمان رکھیں گے، اللہ پاک بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی گمان کرے گا۔ اللہ اکبر! اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ ایک عام سا گناہگار سا بندہ زمین پر بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرے اور ساری کائنات کا مالک اس بندے کا نام عرش پر لے۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر کا مطلب صرف تسبیح ہاتھ میں لے کر بیٹھ جانا ہے۔ بے شک وہ بھی ذکر ہے، لیکن ذکر کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ نماز سب سے بڑا ذکر ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ جو شخص 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا وہ سکون کی امید کیسے رکھ سکتا ہے؟ قرآن کی تلاوت، نماز کے بعد جو دوسرا مقام رکھتا ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ قرآن خود ایک ذکر ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اور اس سے دل کو وہ ٹھنڈک ملتی ہے جو کسی اور چیز سے نہیں مل سکتی۔ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا، صبح اٹھتے وقت، کھانا کھاتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، دکان پر بیٹھ کر، کاروبار کرتے وقت، جب آپ حرام کمائی سے بچتے ہیں یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جب آپ گناہ کی طرف چلتے ہیں، جھوٹ بولنے جاتے ہیں، لیکن آپ کو خیال آتا ہے میرا اللہ سن رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور آپ اس سے بچ جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک ذکر ہے۔ آپ کسی کی چگلی کرنے جا رہے ہیں لیکن آپ کو خیال آیا کہ اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، تو یہ بھی ایک ذکر ہے، کیونکہ آپ گناہ سے بچ رہے ہیں۔ آج ہماری بے سکونی کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم ڈپریشن میں کیوں رہتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آتا ہے، گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہماری زبانوں پر دنیا کی باتیں ہیں، سیاست کی باتیں ہیں، چغلی اور غیبت ہے، لیکن اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ گھروں میں ٹی وی اور موبائل پر گانے چلتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر نکل جاتا ہے وہاں شیطان اپنا گھر بنا لیتا ہے، اور جہاں شیطان ہوگا وہاں سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سکون کو 3 چیزوں میں ڈھونڈو، نماز میں، اللہ کے ذکر میں، اور قرآن کی تلاوت میں۔ اگر یہاں مل جائے تو ٹھیک، ورنہ سمجھ لو کہ تمہارے لیے سکون کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میری بہنوں، اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، اپنے دلوں کا خوف اور غم دور کرنا چاہتے ہیں، تو آج ہی سے اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر کیجیے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر، گھر پر پڑھتے رہیں سبحان اللہ
وبحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا اللہ استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ کلمات ہیں جو کہنے میں بہت ہلکے ہلکے ہیں لیکن میزان یعنی ترازو میں بہت بھاری ہیں، اور دلوں کو وہ سکون دیتے ہیں جسے دنیا کی کوئی دولت نہیں خرید سکتی۔ جب دل میں اللہ کا ذکر آئے گا تو دنیا کا ہر غم چھوٹا نظر آنے لگے گا۔ اللہ ہمیں ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل عطا فرما دے۔ پھر ہے یہاں پر کامیابی کا اصل معیار، یعنی اصل کامیابی کیا ہے، اصل کامیابی کا راستہ کون سا ہے۔ آج ہر شخص کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ایک بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے تو اسے سکھایا جاتا ہے کہ تمہیں ایگزام دینا ہے، پڑھنا ہے، اچھے سے پڑھائی کرنی ہے، ٹاپ کرنا ہے، کامیاب ہونا ہے۔ ایک جوان جب بڑا ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اچھی اچھی نوکری مل جائے، بڑا بزنس سیٹ ہو جائے، پیسے بن جائے، پیسے بہت سارے ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ہم نے کامیابی ایک معیار بنا لیا ہے کہ پیسے سے ہی کامیابی ہے، پیسہ، رتبہ، شہرت اور اونچا مقام یہ کامیابی ہے۔ لیکن کبھی ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، کیا واقعی اس کا نام کامیابی ہے؟ اگر اس کا نام کامیابی ہوتا تو قارون سب سے کامیاب ہوتا، جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک پوری جماعت لگتی تھی، لیکن اللہ نے اسے زمین پر دھسا دیا۔ مال ختم، شہرت ختم، سارا رتبہ ختم، اونچا مقام تھا وہ بھی ختم۔ اللہ پاک نے ایک جھٹکے میں زمین میں دھسا دیا اسے کوئی نہیں بچا سکا، اور اس کا سارا خزانہ زمین پر پڑا کا پڑا رہ گیا۔ ساری مال و دولت ختم، شہرت، رتبہ سب ختم، اور وہ زمین پر دھسا دیا گیا۔ اگر اقتدار اور کرسی کا نام کامیابی ہوتا تو فرعون اور نمرود سب سے کامیاب ہوتے۔ اللہ پاک نے فرعون کو پانی میں ڈبو کے مار دیا۔ کتنا مال تھا، کتنی دولت تھی، شہرت تھی اس کے پاس، کامیاب کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اقتدار تھا ان کا، الگ ہی رتبہ تھا، بادشاہت تھی ان کی، لیکن اللہ پاک نے ایک جھٹکے میں پانی میں ڈبو کر اس کو ہلاک کر دیا۔ نمرود کو اللہ پاک نے ایک گندے کیڑے کے ذریعے اللہ پاک نے ہلاک کر دیا۔ تو کیا کامیابی اقتدار اور کرسی کا نام ہے؟ اگر اقتدار اور کرسی کا نام ہوتا کامیابی تو فرعون اور نمرود سب سے زیادہ کامیاب ہوتے، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ صبح سے لے کر شام تک ہم جس دنیا کی کامیابی کے پیچھے اندھے ہو کر دوڑ رہے ہیں وہ اصلی کامیابی نہیں، بلکہ وہ تو صرف ایک دھوکہ اور چند دنوں کا کھیل ہے۔ ہم دنیا میں اس طرح گم ہو چکے ہیں کہ دنیا ہی ہر چیز ہے، دنیا کی ہی کامیابی ہر کامیابی ہے، لیکن نہیں، دنیا کی کامیابی تو ایک کھیل ہے۔ آپ دنیا میں آئے ہیں، آپ ہر چیز کر سکتے ہیں، دنیا کی چیزیں کوئی کامیابی نہیں دے گی آپ کو، دنیا آپ کو گمراہ کر دے گی۔ دنیا آپ کو گمراہ کر دے گی۔ آپ دنیا میں آئے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ اللہ پاک نے سب چیز آپ کو دنیا میں ہی دے دیا ہے، نہیں، یہ دنیا تو بس ایک مسافر خانہ ہے۔ دنیا انسان کا مستقل گھر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسافر خانے کی طرح ہے جہاں انسان چند دنوں کے لیے رکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں عیش و عشرت کے لیے نہیں بلکہ اپنی آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون برے اعمال کرتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 2۔ ہم ظاہری طور پر دنیا کی چمک دمک، مال و دولت، گاڑی اور بنگلوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اسے ہی سب کو سمجھ لیتے ہیں، اسے ہی کامیابی کہتے ہیں، لیکن قرآن میں خبردار کرتا ہے کہ یہ سب عارضی ہے، یہ سب دھوکہ ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں، اور دنیا کی زندگی تو بس ایک دھوکے کا سامان ہے نا۔ آپ چاہے جتنے گھر خرید لیں، مال دولت خرید لیں، یہ ایسے ہی رہ جائیں گے وقتی طور پر، آپ مریں گے پھر ساری چیزیں ختم۔ دنیا بذات خود بری چیز نہیں، دنیا بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اسے استعمال کیسے کرتے ہیں۔ دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے، دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے۔
یعنی یہاں آپ جو بوئیں گے اچھے یا برے اعمال، آخرت میں اس کی فصل کاٹی جائے گی انشاءاللہ۔ اگر دنیا کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا جائے تو یہی دنیا جنت کا راستہ بن جاتی ہے، اگر دنیا کو دنیا کے لیے استعمال کیا جائے تو یہی دنیا جہنم بن جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ کا فرمان ہے اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو یہاں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پینے دیتا۔ دنیا کی مثال ایک ایسے سمندر کی طرح ہے جس میں انسان کی کشتی یعنی زندگی تیر رہی ہے۔ جب تک سمندر کا پانی کشتی کے باہر رہتا ہے کشتی محفوظ رہتی ہے اور اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو جاتا ہے کشتی ڈوب جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب تک دنیا ہمارے ہاتھوں میں ہے اور جیبوں میں ہے، یعنی ہم اس سے ضرورت پوری کر رہے ہیں تو یہ بہترین ہے، لیکن جب یہ دنیا ہمارے دلوں میں گھر کر جائے تو یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ ہمیں بس یہ یاد رکھنا ہے کہ دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے اور اللہ رب العزت کی ذات باقی ہے، اور دنیا کا جو اصل مقصد ہے، ہماری زندگی کا اصل مقصد بس یہی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ پاک کی عبادت کر سکیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، یعنی اللہ پاک نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اور آج انسان کیا کر رہا ہے؟ اپنے رب کو ہی بھولا ہوا ہے، اپنے رب کو یاد ہی نہیں کرتا، اپنے رب کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، دنیا کی طرف چلتے جا رہے ہیں، دنیا میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، دنیا میں کھو چکے ہیں، اور دنیا کو ہی ہم نے اپنا اصل مقصد، اصل کامیابی بنا لیا ہے۔ بلکہ کامیابی تو اس میں ہے کہ ہم اپنے رب کو تلاش کریں، اپنے رب کے دیے ہوئے راستے کی طرف چلیں جو ہمارے رب نے بتایا ہے راستہ۔ اللہ پاک نے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کو چلنے کو کہا ہے، اور یہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ لوگوں نے ہم انسانوں نے اس کو ٹیڑھا میڑھا بنا دیا ہے۔ اللہ پاک نے کہہ دیا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم، کہ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ ہے، بالکل سیدھا راستہ۔ آپ ایک بار اللہ کی رسی پکڑ لیجئے، اللہ سے مدد مانگے اور اللہ سے یہ کہہ دیجئے اللہ پاک بس میں دین کی طرف چلنا چاہتی ہوں، دین کو ہی فالو کرنا چاہتی ہوں، تو انشاءاللہ آپ بالکل سیدھے ہی چلتے چلے جائیں گے۔ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، کہیں پر جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، تو چاہے وہ کتنا بھی کہیں کہ بالکل سیدھا راستہ ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے، وہ راستہ سیدھا نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں مڑنا پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں پر ٹیڑھی میڑھی گلیاں آتی ہی ہے۔ لیکن اللہ پاک کا ایسا راستہ نہیں ہے، اللہ پاک کا راستہ بالکل سیدھا ہے، جنت کا راستہ بالکل سیدھا ہے۔ آپ ایک بار اللہ کی رسی پکڑیے، اللہ پاک کا ہاتھ پکڑیے، نماز کی طرف چلیے، آپ خود بخود جنت کی طرف چلتے چلے جائیں گے، ہے نا۔ اللہ پاک نے جنت کا بالکل سیدھا راستہ بنا رکھا ہے، اور جو گمراہی کا جو راستہ ہے نا وہ اللہ پاک نے ٹیڑھا میڑھا کر رکھا ہے۔ جیسے کہ دیکھ لیجئے صحیح راستہ، سیدھا راستہ، آپ نماز بس پڑھیں، نماز کو قائم کریں، آپ خود بخود سیدھے راستے کی طرف چلتے جائیں گے۔ آپ علم سیکھ لیں، بس آپ علم کو تلاش کر لیں، علم سیکھ لیجئے، پھر آپ خود بخود سیدھے راستے کی طرف چلتے چلے جائیں گے ایک علم سیکھنے سے۔ اور اگر آپ نے جہنم کے گمراہی کے راستے کو چننا ہے تو اس میں آپ کو کتنی چیزیں کرنی پڑے گی، کتنی محنتیں کرنی پڑے گی۔ پہلے تو اللہ سے دوستی توڑنی پڑے گی، اللہ کا ہاتھ چھوڑنا پڑے گا۔ دوسرا، بات بات پر جھوٹ بولیں گے آپ، بات بات پر جھوٹ، لوگوں کی چگلیاں کرنا، لوگوں میں لڑائیاں کروانا، لوگوں کا مال لینا، لوگوں کو تکلیف دینا، کتنا زیادہ محنت کرنا پڑ رہا ہے، ہر ایک چیز پر محنت، ہر ایک چیز پر محنت، جھوٹ گمراہی کے راستے پر۔ آپ سب کو بھی دکھتا ہے نا کہ جب ہم غلط راستہ چن رہے ہیں تو اس پہ کتنی زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے، پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ آسان راستہ ہے، دنیا آسان ہے، دنیا چھوٹی ہے، دنیا بہت ایزی ہے۔ دنیا کا راستہ بہت زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ، اور ہم اسی میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دین کا داعی اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ابھی میں نے آپ کو جتنا بھی سمجھایا، اللہ پاک سے امید کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ ان سبھی چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سبھی کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور لوگوں کی محبت، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اور ہمیں اصل کامیابی کا راستہ دکھا دے، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے دے اور اپنے دین کا داعی بنائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آج کے اس خصوصی پروگرام کے اختتام پر سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اس بابرکت محفل میں شرکت کرنے اور قرآن و سنت کی روشنی میں ایک اہم موضوع پر غور و فکر کرنے اور اپنے دلوں کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقین مانیے بہت ہی شاندار، بہت زبردست پروگرام رہا، اور اسی لیے ہم اپنی معزز اسپیکر محترمہ کشش شعیب صاحبہ کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور دنیا کی محبت کی حقیقت جیسے نہایت اہم موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری بہترین رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم، عمل اور اخلاص اور دعوتی خدمات میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، آپ کو دین کی مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح ہم اپنے تمام معزز شرکا کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بڑی توجہ سے پروگرام کو سنا اور آپ نے اس پروگرام میں شرکت فرمائی، اور جو بھی آپ لوگوں کی علمی و اصلاحی نشست کو کامیابی بنانے کے لیے ضروری تھا، آپ لوگوں نے وہ کیا، الحمدللہ۔ تو سامعین کرام، مطالعہ قرآن اکیڈمی کا ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو ہم آسان کر سکیں، آسان انداز میں علم کو عام کرنا، اور امت کے ہر فرد تک اس انداز میں ہم دین کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہماری اکیڈمی میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ریاستوں سے ایڈمیشنز ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی اگر آپ جانیں تو مطالعہ قرآن کلاس ہماری چل رہی ہے، قرآن ناظرہ اور تجوید القرآن کورس، اور قرآن آپ قرأت قرآن کلاسز اور بیسک عربک گرامر، اور بھی بہت سے کورسز لانچ ہوتے رہتے ہیں، ہر مہینے کورس لانچ ہوتے ہیں، اور بہت جلد انشاءاللہ اسی مہینے ہمارا عربک کیلی گرافی کا بھی کورس لانچ ہونے والا ہے۔ تو ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہر مہینے ایک نیا کورس ضرور لانچ کیا جائے۔ تو ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ آپ کو کہ ہماری جو مین اکیڈمی میں رجسٹریشن ہے وہ ہمیشہ آلویز اوپن رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، صرف اکیڈمی میں رجسٹریشن کرا کے رکھنا ہے۔ مین گروپ کی کلاسز، یہ جو اسپیشل پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں، آپ یہ وہاں اٹینڈ کر سکتے ہیں رجسٹریشن کرانے کے بعد۔ اس کے بعد جب کورس لانچ ہوگا، آپ کو لگتا ہے کہ اس کورس میں آپ کو ایڈمیشن لینا ہے، تو اس کورس میں ایڈمیشن کرانا آپ لوگوں کے لیے آسان ہوگا۔ تو اس وجہ سے آپ کبھی بھی ہماری اکیڈمی میں رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کورسز میں داخلے صرف کیونکہ اسی وقت کھولے جاتے ہیں جس وقت جب تک وہ کلاسز اسٹارٹ نہیں ہو جاتی، اس کے بعد کورسز میں ایڈمیشن بند ہو جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی یہ جو نشست ہے ہماری، دلوں میں آخرت کی محبت اور دنیا کے صحیح تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ اللہ رب العزت نے جو پیدا کیا ہے، یہ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو ہماری زندگی کا رہنما بھی بنائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اختتام سے قبل آئیے محفل سے اٹھنے کی دعا ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ، تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری ہی طرف توبہ کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔